जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सारे पाकिस्तान को ही एक बहुत ही अंदोनाक, अलमनाक और अफसोसनाक खबर का सामना है, और सारे पाकिस्तान को अमूमी तौर पर और सहाफ़ी बरादरी को ख़ुसूसी तौर पर इस खबर का बहुत सदमा है। और ये खबर अब तक जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। हर फर्द इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, और जो अभी तक की इत्तलात हैं उसके हवाले से मैं बात करूँगा। हम ज़िक्र कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का। और इत्तलात के मुताबिक कीनिया में नैरोबी मगाडी हाईवे पर एक नाके पर उनको गोली मार दी गई मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से। जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिससे वो जाँ बहक हुए। और इस हवाले से बहुत सी अफवाहें, बहुत से अंदाज़े, तजिए, सीना गज़ट और बहुत सी बातें ज़हन में चल रही हैं। इस इशू पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, और अरशद के साथ जो मेरे अपने मरासिम थे वो भी आपको बताना ज़रूरी है। वो सहाफ़ी कैसे थे, और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में गम आए, उस सब के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तहकीकात का सवाल है, वो जो है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स इस मामले पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मैं उन अफ़वाहों की तफसीलात में भी नहीं जाना चाहता। अभी तक जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो नैरोबी पुलिस और केनिया का जो अखबार है द स्टार, उसके हवाले से जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ की सूरत हाल है, उसके हवाले से बात हो सकती है। और एक सहाफ़ी हैं मार्वन वुडवर्थ, उन्होंने, ये कीनिया के सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ तफसीलात ट्वीट भी की हैं और कहा, यही उसके मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की, कि ये वाक़या रात 10 बजे पेश आया। नैरोबी मगाडी हाईवे है, वहाँ पर पुलिस किसी मशकूक कार की मुंतज़िर थी, और उस मशकूक कार में जो इत्तलात थी वहाँ की पुलिस को कि किसी बच्चे को यरगमाल बनाया गया हुआ है। और फिर वहाँ पर जो है उसी तरह की सिमिलर कार थी शायद अरशद की, और वहाँ पे जो रोड ब्लॉक्स लगाए हुए थे, उस रोड ब्लॉक्स पर गाड़ी नहीं रोकी गई, या आइडेंटिफिकेशन से जो पुलिस ने की उससे तशफ़ी नहीं हुई। उसके बाद फायर खोल दिया गया, और जिससे अरशद शरीफ की हलाकत हो गई और उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर इसमें एक साहब जो और हैं इस कहानी में, वो ये हैं कि अरशद शरीफ के ड्राइवर खुर्रम अहमद, जो भाई भी हैं अरशद शरीफ के। अरशद शरीफ से मेरी बहुत मुलाकात रही भी है, बड़ी दोस्ती रही भी है, और मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैं इसमें हो सकता है गलती पे हूँ, कि उनके किसी भाई का नाम खुर्रम था। ये मुझे इल्म नहीं है। और वो बहरहाल कीनिया में थे, जिसके बारे में हमें ख़बर नहीं थी वो क्यों कीनिया में थे। तहकीकात ज़ाहिर है इस स्टेज पर जारी हैं, और पाकिस्तान में अ, बड़ी ख़बर है, और वज़ीर आज़म ने भी और इमरान ख़ान ने भी इसके बारे में तशवीश का इज़हार किया। वज़ारत ख़ारजा भी फ़ाल हो गई है, और जो है मामलात अब बड़े हो गए हुए हैं। तो मैं इन तहकीकात के हवाले से, या सबसे ऑथेंटिक चीज़ तो वो पुलिस रिपोर्ट ही है, वही आपको बता सकता हूँ। अफवाहों पर मेरे ख़्याल में इस स्टेज पे कमेंट करना मुनासिब नहीं, किसी भी स्टेज पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन बहुत अजीबो-गरीब किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसमें हमें एहतराम करना चाहिए। अरशद शरीफ की अहलिया ने एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो इस तरह की तस्वीर हैं खून आलूद किस्म की, वो शेयर ना की जाएं, और उनके ख़ानदान की प्राइवेसी का ख़्याल किया जाए। तो उस एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। और जो मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो तो पुलिस रिपोर्ट ही है, बाकी सब अफवाहें हैं इस स्टेज पे। लेकिन
ارشد شریف کے ساتھ میری ملاقات، ظاہر ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کو وہ سارے لمحے جو اکٹھے گزارے ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں، اور آپ اسی طرح کسی کا غم مناتے ہیں۔ مجھے ارشد شریف سے میری ملاقات نہیں تھی، اور لیکن ڈان ٹی وی پر انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا، رپورٹر، اور بڑا اچھا پروگرام تھا۔ اس پروگرام کے حوالے سے مجھے خود ارشد نے ایک زمانے میں بتایا کہ اس پروگرام کے لیے آڈیشن کسی اور کا ہو رہا تھا، کسی اور کو منتخب کرنا تھا، تو ارشد کو تھوڑی دیر بٹھا کے کیمرے کا ٹیسٹ لیا گیا کہ آپ بول کے دیکھیں ذرا، کیمرہ شیمرہ ٹھیک ہے، اور ارشد اتنا اچھا بولا تھا کہ وہ ڈان ٹی وی کا پروگرام رپورٹر ارشد کو دے دیا گیا تھا، اور بہت اچھا پروگرام تھا۔ ارشد شریف اس زمانے میں بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہوا کرتے تھے، اور کھل کر بات کرنے والے جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن میری ایک ٹی وی کے ناظر کی حیثیت سے ہی ارشد سے ملاقات تھی۔ اس کے بعد جب میں دنیا ٹی وی میں تھا تب ارشد سے ملاقات ہوئی زیادہ۔ میں لاہور میں تھا ان دنوں، ارشد جو ہے اسلام آباد کے بیورو چیف آ گئے، اور پھر وہاں پہ ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اٹ واز اے ویری گڈ ہوسٹ۔ میں کبھی اسلام آباد آتا تھا تو ارشد بڑے چاؤ سے ملتے تھے، کھانا کھاتے تھے، یا ارشد کبھی لاہور آتے تھے تو ہم اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اور بلکہ آپ کو وہ یاد ہو کہ وہ جو ایک بڑا ہمارے معروف میڈیا میں انسیڈنٹ تھا، مبشر لقمان اور مہر بخاری کی ایک پروگرام کے درمیان ایک کال آئی تھی، ملک ریاض کا انٹرویو تھا، اس کے بعد مبشر لقمان صاحب کا شو بند کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں جو دنیا ٹی وی میں ڈسکشن ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، تو اس کے بعد ارشد کا پروگرام شروع ہوا تھا وہاں پر، اور پھر ارشد وہاں پہ ڈائریکٹر نیوز بھی ہو گئے۔ ہمارے مراسم اتنے زیادہ بڑھے کہ ہم تقریباً روز ہی ملا کرتے تھے، اور جب ارشد لاہور میں ہوتے تھے تو وہ بعض اوقات میرے پاس رہ بھی جاتے تھے، یا ہماری وہاں پہ ملاقات ہوتی جب ارشد شفٹ ہو گئے تھے ڈائریکٹر نیوز کی حیثیت سے، اور پھر وہاں پہ بھی ہماری ملاقات تقریباً ڈیلی ہی ہوتی تھی۔ پھر میں اسلام آباد آ گیا، یہاں پر بھی ہماری ملاقات تقریباً ڈیلی ہوتی تھی، اور فون پہ بات اور یہ وہ، اور بڑی گپ لگتی تھی۔ بڑا مزے کا آدمی تھا، بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، خبر کے بارے میں ہر وقت تحقیق اور جستجو کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے ایک انسیڈنٹ ارشد کی لائف کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ارشد کی لائف بہت ٹریجک اس لحاظ سے تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہوا، اور آئی گیس نیوی میں تھے، اور جو لوگ وہاں پر پہنچے ان کے انتقال پہ تعزیت کرنے، پرسہ دینے، تو اسی دوران کچھ ایک ارشد کے بھائی میجر تھے، اور وہ آ رہے تھے، ظاہر ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ میں اسی روز جس دن ان کا والد کا انتقال ہوا ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں ان کچھ دوستوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خبر، ظاہر ہے اب اس وقت ارشد کو جو اپنے والد کی میت کے پاس بیٹھا تھا کون بتائے کہ اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو جن لوگوں نے بتایا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ پھر ارشد بہت دھاڑے مار مار کے روئے تھے، اور ظاہر ہے وہ اتنی بڑی ٹریجڈی ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا بہت ذہین آدمی تھا، بہت انٹیلیجنٹ ہے، سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا، گپ ہم بڑی مارتے تھے، اور کچھ ایک خاص حلقہ احباب تھا ان کے ساتھ وہ گھومتے تھے۔ اس ایک زمانے میں یہ حلقہ احباب میں بھی شامل تھا۔ ارشد کے ساتھ میرے مراسم پھر ختم ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ارشد نے ARY جوائن کیا تھا، اور آل آف اے سڈن قطع تعلق ہی ہو گیا۔ آج 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اور کوئی رابطہ نہیں رہا۔ وہ لوگ جو اکٹھے ملتے تھے، اکٹھے روز بیٹھتے تھے، وہ سارے اچانک گم ہو گئے۔ تو مجھے بلکہ بڑی حیرت بھی ہوتی تھی، میں نے 2-3 دفعہ فون کر کے جاننے کی کوشش بھی کی کہ یہ اچانک کیسے بالکل ہی قطع تعلق ہو گیا، وہ لوگ جو روز ملا کرتے تھے، لیکن آج تک مجھے اس کا کوئی قابل تشفی جواب نہیں ملا تھا۔
جب آج یہ اور میں لیٹ اٹھا آج اور میں نے آج یہ افسوسناک خبر سنی تو مجھے ظاہر ہے وہ سارے واقعات وہ انسیڈنٹس جو زندگی میں اچھے دوستوں کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں وہ یاد آ گئے. اور اس زمانے میں جب ہوا کرتے تھے دنیا ٹی وی میں ہم اکٹھے تھے, تھوڑا سا اکٹھے کام کیا, میرا فیلڈ مختلف تھا, ارشد ڈائریکٹر نیوز تھے, تو وہ اس زمانے میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ ظاہر ہے انکریمنٹ لگ گیا, تنخواہ بڑھ گئی, یہ جو ہے اس طرح کی جو عام باتیں ہوتی ہیں اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں. لیکن اے آر وائی جوائن کرنے کے بعد ارشد کی زندگی میں بہت بڑا چینج بھی آیا تھا. ارشد ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا تھا اور اس کا پروفائل بہت بڑا ہو گیا تھا, اور ایک خاص طبقہ اس کی صحافت کا بڑا قدردان تھا. آپ بالکل ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور صحافت میں تو ہوتا ہی ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک خاص طبقہ, خاص طرح طرز فکر کے لوگ بڑے دل دادا تھے اور بڑے فین تھے, اور ایسے لوگ بھی تھے جو ارشد کا پروگرام نہیں دیکھتے تھے تو انہیں چین نہیں پڑتا تھا, اور بہت وہ پروفائل ان کا ہائی ہو گیا تھا, وہ عام صحافیوں میں سے رہے ہی نہیں تھے. تو مجھے جب یہ خبر پتہ چلی تو مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا. 50 سال کی عمر تھی, اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی, اور پھر اے آر وائی کے سے ریزائن کرنے کے بعد تو ارشد, مجھے یوں لگتا ہے کہ ارشد نے نا اے آر وائی نے بھی کوئی وفا نہیں کی ارشد کے ساتھ. اور پھر وہ پتہ چلا کہ وہ لندن چلے گئے ہیں, اور لندن کے بعد کینیا کا تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی. تو یہ واقعہ بہرحال نقصان ہے, پاکستان کی صحافت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. میرے لیے ذاتی طور پر بہت مجھے قلق ہے, افسوس ہے اس بات کا کہ جو ہے ان کی اتنی جوانی میں انتقال ہوئی. ایک زمانہ ہم نے بہت اچھا گزارا, بہت اچھا وقت ہم نے گزارا, اور بڑا اچھا وقت تھا, اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اس واقعے کی. 2 باتیں بس اس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ویلاگ بہت زیادہ بات کیا کی جا سکتی ہے دوستوں کے انتقال کے موقع پہ. ایک تو یہ ہے کہ ارشد کی اہلیہ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے, اور ان کی پریویسی کے حوالے سے, خاندانی معاملات کے حوالے سے اور تصاویر کے حوالے سے احترام کرنا چاہیے اس موقع کو. دوسرا, بہت زیادہ ان کی پریویسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں, جب تک کوئی چیز کنفرم نہ ہو جائے افواہ کو افواہ ہی تصور کرنا چاہیے. جو کنفرم چیز ہے وہ یہ نیروبی پولیس کی ایک رپورٹ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں. ایک خاص طبقہ فکر ہے, میں اس پہ جان بوجھ کے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, بہرحال غم کا موقع ہے, جو اس صورتحال کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کسی کے انتقال پر اور اندھوناک انتقال پر وہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس معاشرے میں. اور میرے خیال میں تعزیت کرنی چاہیے, افسوس کا اظہار کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستانی صحافت کے لیے, اور ان کی تعزیت کے لیے ان کی لیے دعا کرنی چاہیے, اور شاید اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ حافظ.